अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ख़ास टॉपिक है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान पर, एक बंदे पर, एक मुसलमान पर जो आजमाइशें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उन पर राज़ी रहना चाहिए। और अल्लाह ताला की तरफ से जो परेशानियां, जो गम, जो मुसीबतें, जो आजमाइश एक बंदे पर आती हैं, वो किन लोगों पर आती हैं और क्यों आती हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। 2-3 हदीसें मैं आपके सामने बयान करूंगा जिससे आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से ये परेशानियां, ये गम, ये आजमाइशें क्यों आती हैं और किन लोगों पर आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से जो मुसीबत आई होती है, कभी कभी वो अल्लाह ताला की तरफ से सजा होती है और कभी कभी आजमाइश होती है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे ऊपर जो गम है, जो परेशानी है, जो मुसीबत है, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा है या फिर आजमाइश है। तो इसी वीडियो के आखिर में, इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी निशानी बताऊंगा जिससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये जो मुसीबत है ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा है या फिर आजमाइश है। तो इसी वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बड़ी आजमाइशें होती हैं, जो बड़ी मुसीबतें होती हैं एक बंदे पर, जो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी आजमाइश होती है, उसके मुकाबले में अजर भी बड़ा होता है, उसका सवाब भी बड़ा होता है। इसी हदीस में आगे फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यकीनन, बेशक, जिस कौम को अल्लाह ताला पसंद करता है, जो कौम अल्लाह ताला को महबूब होती है, पसंदीदा होती है, तो अल्लाह ताला उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है, किसी मुसीबत में डाल देता है। अभी आप कहोगे कि ये कौन सी बात हुई कि अल्लाह ताला को जो कौम महबूब होती है, जो पसंदीदा होती है, उन्हीं को मुसीबत में डालते हैं। तो इसका आसान सा जवाब यही है कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को आजमाता है जो अल्लाह ताला को महबूब होते हैं, जो पसंद होते हैं। जैसे किसी इंसान का कोई ऐसा दोस्त होता है या रिश्तेदार होता है जो उससे बहुत ज़्यादा वफादारी रखता है, तो वो अपने उस दोस्त को किसी न किसी मौके पर आजमाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम होता है कि यही रिश्तेदार, यही मेरा दोस्त मेरा सबसे ज़्यादा वफादार है, तो उसे खुशी और गम हमेशा उसको आजमाने की कोशिश करता है कि ज़रा देखूं इस खुशी और गम में ये मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा है या फिर नहीं है। ऐसे ही अल्लाह भी अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जो अल्लाह ताला को महबूब होते हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला को पता होता है कि ये वफादार हैं, मेरे महबूब बंदे हैं, मेरे पसंदीदा बंदे हैं, मैं इनको पसंद करता हूँ, ज़रा मैं इनको आजमा लूँ, ज़रा मैं इनके ऊपर एक मुसीबत डालूँ, ज़रा मैं परेशानी डालूँ, ज़रा मैं इनके ऊपर एक आजमाइश डालूँ कि ये मेरे ही हैं, इस आजमाइश में, इस मुसीबत में, इस गम में ये मेरे ही हैं या फिर मेरे नहीं हैं। इसी हदीस में आगे क्या फरमाते हैं कि जो इन आजमाइश में, इस मुसीबत में अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश आई है, इस पर राजी रहा तो अल्लाह ताला भी उससे राजी हो जाता है, अल्लाह ताला की उस बंदे को रजा मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस मुसीबत में, इस आजमाइश में जो बंदा अल्लाह ताला की इस आजमाइश पर राजी न रहा, नाराज रहा, तो अल्लाह ताला भी उससे नाराज हो जाता है। तो अब चलते हैं दूसरी हदीस की तरफ। दूसरी हदीस है कि हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से लोगों की आजमाइश सबसे ज्यादा सख्त होती है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की आजमाइश सबसे ज़्यादा सख्त होती है, सबसे ज़्यादा कठिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि अल्लाह ताला को वो सबसे ज़्यादा महबूब होते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। बेशक किसी भी पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत में आप देखोगे तो हर पैगंबर बड़ी आजमाइशों से गुजरा हुआ है, बड़ी आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई हैं। याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला की तरफ से उन पर इतनी बड़ी आजमाइश आई कि 18 साल तक
بیمار رہے. ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا کہ ان کا بدن سب ختم ہو گیا. پورا محلہ, پورے معاشرے کے لوگ وہاں سے چلے گئے سوائے 2-3 لوگوں کے, اور ان کی بیوی وہاں تھی. وہ 2-3 لوگ کبھی کبھی ان کے یہاں پر خیر طلب کرنے آ جاتے تھے, ورنہ ان کے نزدیک کوئی نہیں آتا تھا. کبھی کبھی تو لوگ یہ بھی باتیں کرنے لگے کہ یعقوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے, یعقوب علیہ السلام نے کوئی بڑی غلطی کی ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سزا دی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی, اپنے نیک بندے پر آزمائش تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد ان کو شفا دے دی, ان کو ٹھیک کر دیا. اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کی آزمائش, آپ کی جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ کے اوپر جو غم ہے, کیا پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ کیا انبیاء اکرام علیہ السلام کی آزمائشوں سے زیادہ ہے؟ تو آپ خود ہی دیکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت دیکھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں, سب سے زیادہ آزمائے گئے ہیں. اور اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی آزمائش کے بعد نیککار لوگوں کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. نیککار لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ سخت ہوتی ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں سے افضل اور بہتر ہوتے ہیں. اپنے معاشرے میں جو لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں, ان لوگوں کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے. تو چلتے ہیں اب تیسری حدیث کی طرف. تیسری حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ کرتا ہے, یعنی کہ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے, تو اسے فوراً سزا دے دیتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے, جب بھی انسان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جن بندوں کو, جن اپنے نیک بندوں کو پسند کرتا ہے, انہیں سزا دے دیتا ہے. دنیا میں ہی ان کا حساب ختم کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے. ان کی سزا آخرت تک نہیں چھوڑتا, دنیا میں ہی ختم کر دیتا ہے. تو ہمیشہ انسان کو یہی دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو گناہوں کی سزا ہے وہ اسی دنیا میں ہی ختم ہو جائے, کیونکہ آخرت کی سزا اس دنیا سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی سزا اس دنیا میں ختم کر دیتا ہے, انہی لوگوں کو سزا دیتا ہے جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بلائی کا ارادہ کرتا ہے, اچھائی کا ارادہ کرتا ہے. اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شر اور برائی کا ارادہ کرتا ہے, یعنی کہ برا ارادہ کرتا ہے, تو ان کی سزا روک دیتا ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کی ہی سزا دنیا میں ختم ہو جاتی ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں, قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں, قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, لیکن ان کے اوپر تب بھی کبھی کبھی پریشانیاں, مصیبتیں, غم آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, اور پھر وہ اپنے اس مقابلے میں دوسرے بندوں کو دیکھتے ہیں, دوسرے انسانوں کو دیکھتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں, صبح شام مبتلا ہیں گناہوں میں, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, قرآن و حدیث کا انہیں کچھ معلوم ہی نہیں, لیکن ان کے اوپر پھر بھی پریشانی نہیں ہے, پھر بھی غم نہیں ہے, پھر بھی کوئی آزمائش نہیں ہے, کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہے, بہت اچھی زندگی کٹ رہی ہے. تو پھر وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ دیکھو کتنا گنہگار بندہ ہے, پھر بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی نہیں ڈالی, کوئی مصیبت نہیں ڈالی. تو یہی بات ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو, ان کی سزا کو روکا ہوا ہے. انہیں سزا ملے گی لیکن دنیا میں نہیں, قیامت کے دن ملے گی, آخرت میں ملے گی. اس لیے دعا کرو کہ آپ کی جو آزمائش ہے اسی دنیا میں, آپ کی جو سزا ہے اسی دنیا میں ختم ہو جائے, آخرت تک نہ رہے. 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی, ان کو دیکھ لو, یاد کر لو اور اپنی زندگی میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو آزمائش ڈالی ہے کیا وہ پیغمبر علیہ السلام کی آزمائش سے زیادہ ہے. پہلی حدیث کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اسی قوم پر آزمائش آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ جو ان آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو راضی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہم نے یہ سیکھا کہ پیغمبر جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں ہم سب لوگوں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں جو اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں سے افضل اور بہتر ہوتے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے، جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے اوپر غم، پریشانیاں، مصیبتیں ڈالتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، اس کے اوپر سزا ڈالتا ہے، سزا کو دنیا میں ہی ختم کرتا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہم نے یہ بھی جانا کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شر اور برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ برا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی سزا کو روکے رکھتا ہے۔ ایسا مت سوچیں کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کی سزا رکی ہوئی ہے، وہ تو عیش عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ صرف دنیا میں گزار رہے ہیں، آخرت میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ ہماری سزا جو ہے وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کے اوپر بھی کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان آزمائش پر راضی رہو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کی آزمائش جلدی ختم ہو جائے گی۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا ہمارے اوپر جو پریشانی ہے، جو غم ہے، وہ آزمائش ہے یا پھر سزا ہے۔ تو اس کا ایک آسان سی نشانی ہے، ایک آسان سا جواب ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزار رہے ہیں، دین پر گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کی پابندی کر رہے ہیں، یعنی کہ دین کی وجہ سے آپ کے اوپر جو پریشانی آئے گی، جو غم آئے گا، جو مصیبت آئے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب دوسرا، اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے، دین کو چھوڑے ہوئے ہے، قرآن و حدیث کا اسے کوئی پتہ ہی نہیں، نماز تو وہ پڑھتا ہی نہیں، گناہوں میں صبح شام مبتلا ہے۔ اب اس کے اوپر جو پریشانیاں، جو غم، جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اب اپنی زندگی میں خود ہی دیکھیں کہ آپ کے اوپر جو پریشانی ہے، جو غم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر سزا ہے۔ اگر آپ دین پر چل رہے ہیں، دین کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس پر راضی رہو، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور اپنی آزمائشوں پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ آپ کو اس ویڈیو کے متعلق جو بھی سوال ہو آپ کومنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، کہیں پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر ابھی تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہاں تک آپ پہنچ چکے ہو، تو کمنٹ میں الحمدللہ لکھ دینا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یہاں تک پہنچے ہو، آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔